खुदावंद यसु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में होशना टीवी देखने वाले तमाम अजीज नाजरीन को सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफताब सदाकत और मैं हूं आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो जिंदा खुदा ने हमारी जिंदगियों में अता की है। अजीज नाजरीन, आप सब जानते हैं कि हम हर रोज अपने दिन का आगाज खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखने के वसीला से करते हैं और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो खुदा हमें हर रोज अपने खुदाम को मुहैया करके अपना कलाम सिखाता है। मेरे अजीज नाजरीन, आज भी खुदा के कलाम की खिदमत के लिए, कलाम मुकद्दस सिखाने के लिए हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद है जिनका नाम पास्टर अरशद भट्टी साहब है और वो आज हमारे साथ खुदा उनकी इस खिदमत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सो आए हम सब अपने जिंदा खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने और कलाम मुकद्दस की तिलावत के साथ हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखने का आगाज करते हैं। आइए हम आज का हवाला तिलावत करें। मेरे साथ खुदा उनके मुकद्दस कलाम को खोलें और निकालें याकूब रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत। नए अहदनामे में मुकद्दस याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में कुछ यूं मरकूम है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत और रहनुमाई का बायस हो। आमीन। अजीज़ नाज़रीन, खुदा के शुक्रगुजार हैं कि ज़िंदा खुदा अपने कलाम के वसीला से हमारी सरजनिश करता है, हमें सिखाता है ताकि हम इस ज़मीन पर दुरुस्त राह अख्तियार करके आसमान की बादशाही के वारिस बने। आज जो हमने खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनी है, हम इसके मुताबिक दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे और हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अरशद साहब है। मेरी दरख्वास्त है कि वो हमें इस ताल्लुक से सिखाएं। जी पर साहब। जी मसीह में सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह भट्टी है और मैं पास्टर साहब खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज दुआ के मतलब कलाम से सीखने के लिए। दुआ जो है पर साहब वो हमारा एक मेन चीज़ है, हमारे ईमान का एक ख़ास जुज़व है जो दुआ है। जी जी। दुआ जो है ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक ख़ास हैसियत रखती है, ये हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है। सही है। दुआ एक्चुअली है क्या? दुआ है हम खुदा से हम कलाम होते हैं। जी, खुदा से हम बातें, अपने दिल की बातों को शेयर करते हैं। जी जी। जैसा कि याकूब के खत में हमने देखा है उसके 4 बाब में जी जी। दुआ के मुतालिक है कि जब तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। ये दुआ के मुतालिक पर सब बात हो रही है यहाँ पे कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआ करते हैं लेकिन उनके गिला यही होता है जी वो दुआ करते हैं लेकिन खुदा उनकी दुआ को सुनता नहीं है। जी जी। दुआ के मुतालिक हम बात कर रहे थे कि दुआ जो है ये एक हमारी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा है। ये हम खुदा से बातें करते हैं, खुदा से अपनी जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं या अपने ख़यालात हैं वो खुदा से शेयर करते हैं। दुआ के बगैर हमारा समझ लें ज़िंदगी या ईमान नामुकम्मल चीज़ है। बिल्कुल ऐसा। और बहुत सारे जिस तरह याकूब रसूल के ख़त में लिखा है कि बहुत सारे लोगों की ये शिकवा होता है, ये शिकायत होती है कि जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। जी जी। इसके बारे में मैं एक सिंपल सी मिसाल सुनाता हूँ अपनी कलीसिया को और बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे मैं कलाम करने जाता हूँ, खुदा का कलाम पेश करता हूँ। इसको सिंपल बयान करने के लिए पास्टर साहब एक बहुत प्यारी मिसाल है। देखिए जब बच्चा माँ के रहम में होता है ना, जी जी, तो खुदा का कलाम उसके जब खुदा उसमें अपना दम फूंकता है, जी जी, तो उसमें जान पड़ जाती है। ऐसे ठीक हो गया जी। और वो इंसान जीती जान हो जाता है जो उसके जिस्म के अंदर, औरत के रहम के अंदर एक बच्चा होता है। जी बिल्कुल सही हो गया। अब ये खुदा उसके अंदर दम क्यों फूंकता है? उसकी रीज़न ये है कि खुदा इंसान के साथ अपना तल्लुक बहाल करना चाहता है। जी बिल्कुल सही हो गया। अब खुदा का दम आपके अंदर आ गया, खुदा का आपसे कंटेक्ट हो गया है। जी बिल्कुल। खुदा का आपसे एक राबता हो गया है। सही है। जिसके ज़रिए देखिए जब हम दुआ करते हैं ज़रूरी नहीं कि हम दुआ ज़ोर से करते हैं तो आसमान पे जाती है। जी जी। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा दिलों के भेद जानने वाला है। ऐसे हम दिल में दुआ करते हैं, होंठ खाली हिला के दुआ करते हैं, खुदा जानता है कि हम दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। इसकी रीज़न क्या है कि खुदा आपके अंदर वो रूह जो खुदा का आपके अंदर है ना, जी जी, खुदा उसके ज़रिए खुदा का कंटेक्ट आपके साथ है। ऐसे ही। अब होता क्या है,
فار ایگزامپل دیکھ لیں گے آج کل جو میڈیا کا دور ہے جی ایسا صحیح ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے یہ موبائل سیلز چل رہے ہیں، سمز چل رہی ہیں. جی جی اگر آپ کے پاس ایک موبائل فار ایگزامپل جیز کی آپ کے پاس سم ہے، اس کا نیٹ ورک ہے، تو آپ جب جیز کے ٹاور کے پاس جائیں گے تو آپ کی بہترین سروس ہوگی. بالکل. اگر آپ کے پاس سم جیز کی ہے لیکن آپ زونگ کے ٹاور کے پاس جائیں گے تو اس کا آپ سے کچھ ساتھ کو کنٹیکٹ کا فرق نہیں پڑنا ہے. جب خدا نے آپ کے اندر روح پھونکا تھا نا وہ پاک تھا بالکل. خدا کیا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے خدا پاک ہے. بالکل. جب اس کا روح وہ بھی پاک ہے. جی بالکل. خدا نے جو روح پھونکا تھا وہ بالکل پاک تھا، کسی برائی میں نہیں تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی گناہ شامل نہیں تھا. جی جی کیا تھا؟ خدا خود پاک ہے. وہ جب آپ پاک ہوتے ہیں تو خدا کا رابطہ آپ کے ساتھ ایزیلی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. صحیح ہے. اور جب اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم دعائیں کرتے ہیں، ماتھے کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سم ہمارے اندر ڈالی گئی تھی نا روح کی، جی جی یہ سم ہم نے چینج کر دی ہے. ایسے ہی. اس میں بہت ساری ہم نے خراشیں ڈال دی ہیں، گناہ کر دی ہیں، عیب جوئی، چوری، جھوٹ بولتے ہیں ہم. جبکہ جب خدا نے یہ چیز ہمارے اندر ڈالی تھی پاس صاحب، اس میں یہ کوئی چیز شامل نہیں تھی، یہ بالکل صاف تھی، بالکل پاک تھی. بالکل بالکل. اب جب تک یہ سم اس نیٹ ورک کی نہیں بنے گی نا، ایسے ہی ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں ہے. جی جی تب تک ہم اچھے سگنل ہمارے نہیں ہو سکتے، خدا کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب ہم نے کرنا کیا ہے، ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، جی جی خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے، ہم جب خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعا کا خدا جواب دے دے. جی بالکل. تو پھر یہ کریں کہ اگر تو آپ نے بیپٹائز ہیں، آپ نے بیپتسمہ لیا ہوا ہے، جی جی تو سچے دل سے خدا سے اقرار کریں، اپنے گناہوں کا معافی خدا سے مانگیں. جی بالکل. اور یہ جو سم ہے نا اس کو ری نیو کریں، ایسے جو خدا نے سم آپ کے اندر روح کی ڈالی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اور اگر بیپٹائز نہیں ہے ہم تو ضرور ہے کہ ہم بپتسمہ لیں اور ایک دفعہ نئے سرے سے پیدا ہوں. سم دھل جائے ذرا، سم دھل جائے، یہ سم وہی ہو جائے جو خدا نے سم ہمارے اندر ڈالی تھی. پھر جب یہ سم وہی ہو جائے گی نا جو خدا نے ڈالی ہے، تو پھر ہمارا سیدھا جو راستہ ہے نا، جو ہماری سیدھی جو کال ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کنٹیکٹ ہوگا. ایسے ہی. اس میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. تو ضرور ہے کہ ہم وہ سم جو خدا نے ہمارے اندر ڈالی ہے نا، اس میں سے ساری بدیاں، سارے جھوٹ، لالچ، برائیاں جتنی بھی ہیں جی بالکل صاف کریں، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی میں رہنا پسند کرتا ہے. اور جب آپ اندر سے پاکیزہ ہیں، خدا جسمانی پاکیزگی کو نہیں اہمیت دیتا، اور روحانی پاکیزگی کی بات ہوتی ہے کہ خدا پاک روح کو پسند کرتا ہے. ایسے ہی. خدا اچھی روحوں کو پسند کرتا ہے. اور جب آپ کی روح جو خدا نے آپ کے اندر ڈالی ہے وہ سیم ٹو سیم ویسی پاک ہوگی، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے ہماری دعا رک جائے. ہماری دعا رک جائے. صحیح ہے. پھر ہماری دعا جو ہے وہ پاورفل دعا ہوگی، پھر ہماری دعا میں طاقت ہوگی. پھر ایسا نہیں ہے کہ ابلیس یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہماری دعا کا جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بنے اس میں. جی بالکل بالکل. اور اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں خدا کا بندہ ایلیا، جی جی دیکھیں وہ مرد خدا ہے، اس نے خدا سے دعا کی اور اس کو مرد خدا بھی کہا جاتا ہے، مرد ایمان بھی کہا جاتا ہے. اور وہ جب بھی خدا سے دعا کرتا تھا خدا اس کی دعاؤں کو سنتا تھا. بالکل ایسے. ریزن کیا تھی کہ وہ ایمان کے پکے تھے، ایمان پہ مضبوط تھے. جی جی. ان کے دل صاف تھے، ان کے جو وہ روحانی طور پر بھرے ہوئے تھے خدا سے. صحیح ہے. تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، جب انہوں نے خدا سے جو بھی مانگا خدا نے ان کو دیا. اور خدا کا کلام بھی ہم کو کہتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ. اب خدا خود دینا چاہتا ہے. بالکل. خدا خود دینا چاہتا ہے ہمیں. اور ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے. اور ہم خدا کلام مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو میں تمہیں شتوت کی طرح سے کہنا کہ جڑ سے اکھڑ کے جا کے سمندر میں جا لگے تو یہ تمہاری بات مانے گا، یہ تمہاری سنے گا. اب دیکھیں نا خدا نے کوئی بڑی شرط نہیں رکھی ہے کہ اگر تمہارا ایمان جی رائی کے دانے کے برابر ہے، پہاڑ کے برابر خدا نے ایمان ہی نہیں مانگا ہے. جی جی. اگر خدا نہ دینا چاہے تو پھر کہتا کہ تمہارا ایمان پہاڑ کے برابر ہونا چاہیے. بالکل. اب خدا نے شرط بھی کیا رکھی ہے رائی کے دانے کے برابر. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا دینا چاہتا ہے. اب اگر ہم پطرس رسول کے خاتمے میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے
کہ شیر ببر کا بچہ بھوکا رہے گا لیکن میرا تالا بھوکا نہیں رہے گا. خدا مطلب کیا ہے کہ خدا دینا چاہتا ہے لیکن ہم نے ایک ریزن پکڑی ہوئی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے. اس میں ہے کیا؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. بالکل ہم ایمان میں کمزور ہیں. ہم اپنی ڈیمانڈ تو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں خدا سے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، یہ ہمیں چیز ملنی چاہیے. کیا ہم جو خدا نے اصول بنائے، کیا خدا نے حکم دیے ہم کو، کیا ہم خدا کی باتوں کو مانتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ تو کر دیتے ہیں ہم کہ آج ہم نے دعا کی ہے تو صبح ہماری دعا کا ہمیں جواب ملنا چاہیے. لیکن کیا جو خدا ہم سے توقع کرتا ہے، کیا جو خدا ہم سے اچھے ایمان کی امید رکھتا ہے، اچھے بیٹے بیٹیاں ہونے کی امید رکھتا ہے، کیا ہم اس کے اچھے بیٹے بیٹیاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ بالکل. تو اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جی سر. تو دعا جو ہے، یہ دعا آپ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ آپ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں، آپ اس سے مانگتے ہیں. دعا کے ذریعے آپ کا کنٹیکٹ جو ہے وہ خدا سے ہوتا ہے. بالکل. دعا کے بغیر جو ہے وہ آپ خدا سے جو رابطہ ہے یہ سیم ایسی ہے جیسے موسیٰ کوہ طور پہ جا کے خدا سے باتیں کرتا تھا. اسی طرح آپ اپنے گھر میں اپنی بند کوٹڑی کے اندر بھی خدا سے اب باتیں کر رہے ہیں. جو موسیٰ کوہ طور پہ باتیں کرتا تھا اب آپ بند کوٹڑی میں بھی جا کے وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ ایمان میں کامل ہوں، آپ ایمان میں مضبوط ہوں، آپ کے اندر سچائی ہو، آپ خدا کے اصولوں پہ چلیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ خدا کے کلام کو کس قدر لے کے چل رہے ہیں. آپ کے اندر خدا کا کلام کتنا بھرا ہوا ہے. کیا آپ ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو کیا خدا آپ سے کچھ توقع نہیں رکھتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے کلام کے مطابق چلے گا تو میں اس کو دوں گا. وہ باپ ہے اور کوئی باپ ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تم بوڑھے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں روح القدس سے نہ نوازے گا؟ بے شک. باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے. اور ہم خدا کے بیٹی اور بیٹیاں ہیں لیکن ہم وہ چیز مانگتے ہیں تو بری نیت سے. یہاں پہ لکھا ہے کہ بری نیت سے مانگتے ہو. اور یہ چیز ہم آگے ڈسکس کریں گے سر جی. اس میں یہ چیزیں دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کی دیکھیں نا، خدا جو ہے دلوں کو جانچتا ہے. یہ سیم بات ہم نے پہلے کی ہے کہ ہم خدا ہماری سوچ کو جانچ لیتا ہے یہ کس نیت سے مانگ رہا ہے. بعض کا ہوتا ہے ہم کسی کی چیز، کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو جلانے کے لیے یا نیچا کرنے کے لیے خدا سے مانگتے ہیں، لیکن خدا اس طرح کی دعا کو نہیں سنتا ہے. ایسے ہی ہے. جب آپ اچھائی رکھتے ہیں دل میں نے بات کی، جب آپ ایمان اچھا رکھتے ہیں، جب آپ سوچ اچھی رکھتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے اس کی جو ہے اٹریکشن ہوتی ہے خدا کی. وہ خدا آپ کی باتوں کو سنتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی کیا مجھ سے مانگتا ہے. بالکل. پھر خدا ضرور آپ کو دیتا بھی ہے. لیکن اگر ہم سوچ ہی نیگیٹو رکھتے ہیں، کسی کا برا چاہیں گے تو خدا کسی کا برا نہیں چاہتا. خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ جو ہے وہ بدی کو نہیں دیکھتی. تو خدا کسی کا آپ برا سوچیں گے، برا دعا مانگیں گے تو خدا تو کسی کا برا نہیں چاہے گا. صحیح ہے. کیونکہ جو خدا ہے وہ یکساں ہے، وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں اچھے دل سے مانگے، بری نیت سے نہ مانگے. جی پر صاحب یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. عزیز ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.